नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी तहरीरों के जरिए उर्दू जुबान की लताफत, शीरीनी, शाइस्तगी को देश परदेश में मकबूल आम किया, बल्कि तारिकीन वतन के जज्बात और एहसासात और उनसे जुड़े मसाइल की भी तर्जुमानी की है, जो हमारी रिवायत की अमीन है और इक़दार की पासदार हैं, और जिनकी शायरी में मोहब्बत के मोतबर रिश्तों के साथ साथ इंसानी जिंदगी के तजुर्बात, हवादिसात, वाक़यात, माहौल, फिजा और सबकी तर्जुमानी मिलती है, और जिनको उर्दू की खिदमत के एतराफ में सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर उर्दू के खिताब से नवाजा गया है। तो आइए मिलिए हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मारूफ शायरा, अदीबा, अफसाना निगार, मुतरज्जिम, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर डॉक्टर अज़रा नकवी साहिबा। डॉक्टर अज़रा नकवी साहिबा का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं। तय करे फिक्र नजर, तय करे फिक्र नजर, गंजीने इल्म अदब, तय करे फिक्र नजर, गंजीना इल्म अदब, अज़रा नकवी हमारे अहद की पहचान है। डॉक्टर साहिबा, साला डिजिटल के तमाम ओहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तबिया। मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं आपसे महफ़ गुफ्तगू हूँ, और उम्मीद है कि आज हमारी ये मुलाकात बहुत दिलचस्प होगी। जी इंशाल्लाह, जरूर। जी हाँ, तो डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहेंगे हम कि आपका बचपन, आपका इब्तदाई तालीमी पस मंज़र और फिर आपका मखलूत मजहबी माहौल जिसमें आपकी परवरिश हुई, उसने आपकी शख्सियत को निखारने में क्या रोल अदा किया? मेरा बचपन ही, मैं सब क्रेडिट अपने परवरिश को देती हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं मामूली सी, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि बहुत माशाल्लाह सभी लोग लिखने वाले थे। ननियाल में, ददियाल में मेरे नाना जो मेरी अम्मी के मामू थे, जिन्होंने हमारी वालिदा को पाला था, डॉक्टर आबिद हुसैन, बहुत मशहूर लिखने वाले और बहुत ही मशहूर उर्दू के राइटर थे। तो हमारे घर में सब, और उनकी बीवी साले आबिद हुसैन, तो किताबें छपती रहती थी। मेरी अम्मी शायरा थी, मेरे चचा लिखते हैं, मेरे दादा लिखते थे। तो हमारे घर में तो बस समझिए कि अदब का माहौल था। गुफ्तगू में भी एक अदबी झलक होती थी, और हमारी अम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनसे ही मैंने पढ़ने का शौक लिया। और शायरी तो ये जो तुकबंदी हम कर लेते हैं, ये थोड़ी मौजूनियत जो होती है, तो वो तो अल्लाह की देन है, और बाकी मेरे घर वालों की और मेरे खानदान की देन है। बख्शद खुदाए बख्शंदा। हाँ जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है कि आपकी परवरिश जो है मखलूत मजहबी माहौल में हुई, यानी आपके अतराफ में ऐसे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी आपकी शख्सियत में जो है बहुत ज्यादा पासदारी है। देखिए, बहुत शुरू का बचपन तो मेरा जामिया में गुजरा था, जामिया मिलिया में। एक आध साल में पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले में रही, कि जो जाहिर मखलूत था, वो जब मैं पहली क्लास में थी, तो वो भी याद है मेरी। आजकल मैं अपनी मेमोयर लिख रही हूँ तो उसमें ये सब होगा। लेकिन उसके बाद मैं अलीगढ़ गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रही। वहाँ एक खास, एक जैसे गेटोइजेशन कहते हैं, वहाँ था कि हम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक लोगों के साथ रहते थे। हमारे यूनिवर्सिटी में सभी तरह के लोग पढ़ते थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब। लेकिन मैं अलीगढ़ में रही, तो एक इसके अलावा कि मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरे वालिद एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर था, वो बाल बरादरी कहलाता था। उसका काम ही ये था, बाल बरादरी का, कि बच्चों के जरिए एक जो सद्भावना कहते हैं ना, वो बढ़ाई जाए। तो वो ही उसमें हमारे जो पूरा अलीगढ़ था, सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, वहां पे क्लब खोले जाते थे बच्चों के, पूरे शहर में क्लब खोले जाते थे, और वहां पे सब तरह के बच्चे होते थे, उनके साथ हम कंपटीशन करते। तो हमारे बचपन से हमारे दिमाग में यही बसाया गया, और यही हमारे वालिद थे और हमारा पूरा खानदान था, यकीन करता था हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब पे, और जो हमारे हिंदुस्तान की शान है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, कलम से रिश्ता कब और कैसे कायम हुआ?
میں نے کہا نا بچپن سے تک بندیاں اور یہ تو ہوتا قلم لکھنا پڑھنا. میرے دادا نے مجھے لکھنا سکھایا تھا, میں نے تختی بھی لکھی ہے جو بچے اب نہیں لکھتے ہیں. تو پھر تو بندی کرتی رہتی تھی میں اپنی, کیونکہ ہمارے گھر میں وہ شیعہ ہونے کے ناطے مرثیے اور نوحے پڑھے جاتے تھے, اردو کا چرچا تھا. میں نے پہلی کہانی اپنی 7ویں کلاس میں لکھی تھی, اور بچوں کی ہاں میں نے گھر میں ہی سنائی تھی. اور پھر اسکول اور کالج میں مستقل لکھتی رہی, کبھی نظموں کا کمپٹیشن ہوتا تھا, کبھی کچھ ڈرامے کرتے رہتے تھے. تو قلم تو یوں سمجھیے کہ میں نے کالج میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا. نظمیں تو میں نے کافی کالج میں لکھی تھی اپنے, اور میری اس میں مجموعے میں بھی شامل ہے. دل کے موسم میرے شاعری کے مجموعے کا نام ہے. تو جی چلتا ہی رہا اور آج تک چل رہا ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحبہ گھر کا ماحول علمی ادبی, دہلی کا ماحول علمی, اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اور اس کے بعد JNU, ان سب نے مل کر آپ کے ادبی سفر کو کس طرح سے متاثر کیا؟ ظاہر ہے ہر جگہ نئے چیلنجز ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ایک اور شامل کر لیجیے آپ, صرف دلی اور JNU کے بعد 38 سال میں کینیڈا اور سعودی عرب تو ایک سفر ہے یہ جو چلتا ہی رہتا ہے. اور ہر جگہ پہ دیکھیے عمر کے ساتھ تجربات بڑھتے ہیں, فکر بڑھتی ہے, شعور بڑھتا ہے. اور جب میں یہ خوش قسمت رہی کہ میں ایسے ماحول میں رہی کہ بہت سے لوگوں سے ملتی تھی, اور دل میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا پیارا سا انگریزی گانا ہے, پیپل ہو لائک پیپل آر دا لکیسٹ پیپل. تو مجھے لوگوں سے بہت دلچسپی ہے, اور زندگی سے سروکار ہے, سماج سے سروکار ہے. تو یہی سب چیزوں نے مجھے مجبور کر دیتے ہیں لکھنے پر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ سائنس کی طالبہ رہی ہے, جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے, تو سائنس اور ادب کا کیسا میل جول رہا؟ دونوں مختلف ہیں, بہت مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے جناب, مجھے سائنس پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا. میں نے ہائی اسکول کیا, تو ہائی اسکول میں تو آ ہی جاتے ہیں نمبر. پہلے ہمارے زمانے میں بہت آسان ہائی اسکول ہوتا تھا, تو کہیں سے پتا نہیں کس وجہ سے سائنس میں ڈسٹنکشن آ گئی. اچھا بھائی, تو نہیں, ہمارے والد نے کہا کہ نہیں تو سائنس میں جاؤ. تو ہمارے تب 10th کے بعد پری یونیورسٹی ہوتی تھی, تو ہمارا سائنس میں ہو گیا. تب بھی میں نے بی ایس سی میں نے کہا میں BSc نہیں کروں گی, میں BA میں بھروں گی. میں نے آرٹس میں فارم بھر دیا. تو وہاں کی پرنسپل جو تھی ممتاز آپا ہماری, تو بولے ارے بے وقوف لڑکی ہے, اس کو سائنس میں کرو. اور اب بھائی سائنس میں ہو گیا, اور باٹنی, زوالوجی اور کیمسٹری ہم نے لی. کیمسٹری میں تو میرا تو دل ہی نہیں لگتا تھا بالکل, اور پریکٹیکل تو بالکل نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے اس کی جگہ سائیکالوجی لے لی. کتنا عجیب سا تھا نا یہ کمبینیشن, زوالوجی, باٹنی اور سائیکالوجی. اور سائیکالوجی میں سب سے اچھے نمبر تھے. ارے کالج میں زیادہ تر ڈرامے کرتے تھے, ڈیبیٹس کرتے تھے, کیمپس میں جاتے تھے, بہت کچھ کیا. رو پیٹ کے نہیں, بلکہ گڈ سیکنڈ ڈویژن میں BSc بھی کر لی, اور پھر باٹنی میں بھی MSc کر لی. اب باٹنی میں بھی MSc کر لی, اس کے بعد ہم کو JNU میں بھی ہے کہ MPhil کر لو, MPhil بھی کر لی. لیکن اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی, اور بلکہ میرے خیال میں نے جلدی بھی یوں کی کہ میری سائنس سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اچھا, لیکن شادی ہو گئی, شادی کے بعد بھی آپ کا واسطہ سائنٹسٹ سے ہی پڑا نا؟ جی ہاں, وہی پر آ رہی تھی. میں بتاتی ہوں آپ کو, بہت دلچسپ قصہ ہے. وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے, تو شادی ہو کے تو ہم عراق گئے تھے. 2 سال عراق میں رہے, وہ پڑھاتے تھے وہاں یونیورسٹی میں, موصل یونیورسٹی میں. تو وہاں تو کوئی پڑھنے کا سوال نہیں تھا. اس کے بعد ہم وہاں سے کینیڈا گئے, تو PhD کرنے گئے تھے کمپیوٹر سائنس میں, وہیں سے انہوں نے PhD کی تھی. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں نے کسی سے, جب میں گئی وہاں تو مطلب وہ چلے گئے تھے, پھر میں کوئی 9 مہینے بعد گئی کینیڈا. تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحبہ سے میری بات کر لیے, PhD کرائیں گی, تو میں وہ اس میں سائنس میں رات بھر سخت پریشان رہی کہ میرا داخلہ نہ ہو, اللہ کرے مجھے وہ منع کر دے. تو میرے ہسبینڈ بہت میرے دوست ہی تھے, کہ اتنی پریشان کیوں ہو. میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتی. تو بولے مت کرو, تمہارا جو جی چاہے وہ کرو. تو پھر میں نے ایک بہت اچھا میرا کورس تھا ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, اس میں داخلہ لیا, اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل. بدقسمتی سے میری ایک جوان بہن اکلوتی تھی, اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میرے بالکل دماغ 1 آدھ سال کے لیے معاف ہو گیا, وہ کورس مجھے چھوڑنا پڑا. بہرحال
پھر میں نے کینیڈا ہی میں ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا گریجویٹ ڈپلوما کیا, بیچ میں فرینچ پڑھ لی اور بہت سے جی کام کیے. اور پھر جب آگے بتائیں گے جب میں نے کچھ کام کیے کہ وہاں کیا کیا ہوا, جی. تو سائنس سے یہ میرا پیچھا ہی ہو چکا. اچھا چلیے ماشاءاللہ پیچھا تو چھڑا لیا آپ نے شاید, اور پھر آپ ادب کی طرف آگے, اور ادب میں آنے کے بعد آپ نے بہت کچھ لکھا, بچوں کی کہانیاں لکھی, اور پھر اردو شاعری کا شب سنسار. بچوں کی کہانیاں میں نے لکھی تھی, جی بچوں کی کہانیاں میں نے لکھی. میری والدہ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھتی تھی. بچوں کی کہانیاں جو ہے اردو کی, اس کو میں نے کمپائل کیا ہے ریختہ کے لیے, وہ ہندی میں وہ کمپائل جی ہاں مرتب کیا جی ہے. ہاں جی. دل کے موسم شاعری کی کتاب ہے آپ کی, پھر بعد میں آپ نے افسانوں کی کتاب آنگن جب پردیس ہوا. تو یہ تمام چیزیں آپ بہت مصروف رہی, آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا. تو وہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو لوگوں سے ملنا بہت زیادہ پسند تھا, تو مختلف لوگوں سے, مختلف تہذیبوں سے ملاقات کے بعد آپ کا کیا تجربہ رہا؟ ارے بہت دلچسپ رہا کہ ایک بات یہ کہ دنیا میں سب انسان بیسیکلی ایک سے ہیں, ان کی خوشیاں, ان کی امیدیں, ان کے جذبات, بس آپ کو ان تک پہنچنا ہے. تو جب میں جی کینیڈا گئی, عراق میں بھی بہت اچھا لگا, وہاں کے لوگوں سے بھی ملتے تھے ہم, اور یونیورسٹی والوں سے, اور اپنے ہندوستانی بھی بہت تھے. اور جب کینیڈا گئی تو ظاہر ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران سب طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, جس بلڈنگ میں اسٹوڈنٹس جی میں ہم رہتے تھے سب سے ہوتی تھی. اور پھر وہاں پہ ہماری ساؤتھ ایشین وومن ایسوسی ایشن بنی, کہ جو جی. یہی ہمارے میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے جو کینیڈا میں جو ہے مہاجرین خواتین کے لیے ایک جو ہے این جی او قائم کیا, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ بہت ہی الگ قسم کی چیز تھی جو آپ نے کی ہے. شامل ہوئی, بہت پیارے پیارے لوگ تھے اس میں, کینیڈا کے, انڈیا پاکستان دونوں کے تھے, کیونکہ ہمارے مسائل تو ایک سے ہیں نا. تو ساؤتھ ایشیا کے سارے, سری لنکا کے بھی لوگ تھے اس کے اندر. تو ایک تھی شری مولے, بہت مشہور سائنٹسٹ تھی. وجے مولے جو فلم میکر تھی اور بہت بڑی رائٹر تھی, ان کی بیٹی تھی وہ. اور کئی عورتوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہماری جو عورتیں آتی ہیں بے پڑھی لکھی, بہت پریشان ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں, تو چلو ان کے لیے کوئی ایک ایسوسیشن بناؤ کہ جہاں ہم ان کی مدد کر سکیں, ان کو کچھ تعلیم دلوائیں, اور یا ان کو جس بتائیں کہ یہ ملک کیسا ہے, کیسے رہو. تو ایک انفارمل سے شروع ہوئی تھی, اور وہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں ایک کمرہ بھی دے دیا, ایک جگہ بھی دے دی. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں گرانٹ بھی دینی شروع کر دی. اور اس کے اندر, اور دیکھیے جب وہاں سے ریفیوجی آتے تھے, وہ زمانہ تھا کہ جب سری لنکا سے بہت ریفیوجی آ رہے تھے, پاکستان کے پرانے ریفیوجی تھے آئے تھے, ہندوستان سے بہت کم ریفیوجی جاتے تھے, کوئی گئے تھے, ہاں بعد میں گئے تھے, پنجاب سے زیادہ جاتے تھے. تو ان سب کی مدد کرنی, ان کو کورٹ لے جانا, ان کے کیس پریزنٹ کرنا, یہ سب کام کرتے تھے. سینسٹائزیشن ورک شاپس کرتے تھے جا کے اسکولز میں, ہاسپٹلز میں, پولیس میں, کہ ہندوستانی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے, یہ نیوز ہے. تو بہت کام کیا ہم نے. ابھی بھی ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر آج بھی چل رہا ہے. جی ہاں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے جو ہے آنگن جب پردیس ہوا, جو کتاب میں جو افسانے ہیں, وہ افسانوں کو میں نے پڑھا, مجھے حال ہی میں وہ کتاب میرے ہاتھ لگی اور میں نے ایک ہی دن میں ختم کی. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین افسانے آپ نے لکھے ہیں. تو ان افسانوں میں مہاجرین وطن کے درد کب کو, ان کے جو ہے مسائل کو جو ہے آپ نے بہت بہترین طریقے سے واضح کیا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کا کون سا پسندیدہ اس میں سے افسانہ ہے, آپ اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈال سکتی ہیں؟ مجھے یہ افسانہ بہت پسند آیا, 2 گز زمین. جی میرا بھی پسندیدہ ہے, یہ ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے, انگلش میں بھی. دیکھیے یہ افسانہ یوں ہے کہ اس میں جنتی بھی ہے اور آپ بیتی بھی ہے. اب ہم لوگوں کے بہت سے لوگ رشتہ دار, جب سب سے پہلے پارٹیشن ہوا تھا تو پاکستان چلے گئے تھے, بہت سے پھر وہی رشتہ دار جو ہے وہ ہندوستان, وہ ہمیں کہاں ملے, کینیڈا میں ملے. تو یہ جو مائگریشن ہے یہ بہت ایک شدید, مطلب یہ والا مائگریشن کہ ہم اپنی پسند سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں وہ, اور جو ہمارا یہ ہوا تھا وہ تو بہت ہی ایک ڈیزاسٹر تھا. تو وہاں ایک خاتون, بوڑھی خاتون, کہ جو ہمارے خاندان کا بھی ایک کیریکٹر, اصل میں کوئی ایک کیریکٹر لکھ کے رکھ کے تو سامنے کہانی لکھی نہیں جاتی, بہت سارا دیکھا جاتا ہے.
تو وہ میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زمین سے اکھڑ کے، اکھڑنا اتنا آسان نہیں ہے. کسی صفاق یہ جو ہوتا ہے نا، سرحد سے کوئی آپ کے جذبات نہیں ٹوٹ سکتے، آپ کا جو لگاؤ ہے اس زمین سے. تو اس میں دکھائے کہ وہ جو ایک بوڑھی عورت وہاں گئی ہے کینیڈا میں اپنے بیٹے کے ساتھ کراچی سے، جب وہ ہندوستان سے پاکستان گئی تھی تب وہ یادیں بھی ہیں، اور پھر کراچی کا گھر بھی اس کو یاد آتا ہے. اور آخر میں وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے، اس زمانے اب تو ہو گئے کینیڈا میں قبرستان بھی، کہ جہاں کہ اگر میں مر گئی تو کیا ہوگا، میں کہاں دفن ہوں گی، کیسے ہوگا، بہت ٹچنگ ہے وہ. فاتحہ پڑھے گا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کون فاتحہ پڑھے گا. تو پھر وہ اس کو سنتی ہے کہ لاش لے جانے کے بھی پیسے لگتے ہیں. اور یقین مانیے کہ یہ جو اینڈ تھا نا، میں نے جب میں کہانی لکھ رہی تھی تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اینڈ ہوگا، اور میرے دماغ میں یہ اینڈ آیا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اچھا سنو، اگر پاکستان لے جانا مہنگا ہو تو مجھے انڈیا ہی میں لے جا کے دفن کر دینا. جی ہاں. تو دیکھیے اس زمانے کے لوگوں کی سوچ بھی کتنی یہ تھی کہ بہت ہی معتدل تھی، کہ وہ کتنا اچھا بھی سوچتے تھے کہ لے جانے کے لیے پیسے خرچ کریں گے. اپنی زمین سے محبت، اپنا جو تعلق ہے وہ نہیں ٹوٹتا کسی طرح. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن تعلق نہیں ٹوٹتا اپنے وطن سے. جی ہاں. اچھا، کینیڈا میں آپ نے جو ہے تھیٹر گروپ تیسری دنیا کے نام سے تھیٹر بھی شروع کیا تھا، اور اس تھیٹر کے ذریعے آپ نے بہت سے ڈرامے بھی آپ لوگوں نے اسٹیج کیے. سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ آپ نے فرینچ بھی سیکھی، تو اردو، ہندی، انگریزی اور فرینچ میں ڈرامے وہاں پر آپ لوگوں نے کیے، تو اس کے متعلق بتائیے. فرینچ میں تو اب ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اردو اور ہندی کے ڈرامے کیے. 2-4 لوگ گروپ ایسے تھے، راہل رانا بوس تھے وہاں کے کلکتہ کے، اور راہل ورما تھے، اور میں تھی، اور کئی لوگ تھے جو اپنے پہلے ہندوستان میں ڈرامے کرتے رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ڈرامہ گروپ تیسری دنیا کے نام سے بنایا جائے، ہم اپنا ڈرامہ کریں. تو کچھ ہم نے جیسے کرشن چندر کے کیے، زاہدہ زیدی کا ایک ڈرامہ کیا جو صبح کبھی تو آئے گی. جی ہاں، وہ صبح کبھی تو آئے گی. جی ہاں، وہ ڈرامہ ہم نے کیا، میں نے مین رول کیا تھا اس کے اندر. اور بہت ڈرامے، پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں اپنے ڈرامے لکھنے چاہیے. سیو ٹاؤنسن کا ایک ڈرامہ تھا The Celestial Cow، انگلش میں ڈرامہ تھا، وہ کیا تھا ہم نے. اور وہاں کی گورنمنٹ بھی بہت سپورٹ کرتی تھی ایسی چیزوں کو، کلچرل چیزوں کو. اور آج بھی وہ بہت ہی ایکٹیوسٹ قسم کے یہ تھیٹر گروپ جو تیسری دنیا ہے وہ مونٹریال میں ہے. اور اب اس میں فرینچ ڈرامے ہوتے ہیں، فرینچ لوگ اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے، اور میں بھی اس کا موٹا حصہ رہی ہوں. ابھی آپ کا جانا اگر کینیڈا پھر سے ہو تو آپ پھر سے اس سے منسلک ہوں گی؟ نہیں، خیر کینیڈا تو میں اب کیا جاتی. کینیڈا میں ہمارا امیگریشن تھا تو، لیکن ہمیں اپنے وطن واپس آنے کی، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو یہ شوق تھا، میرے شوہر کو. تو ہم ہندوستان آ گئے. میں بہت خوش ہوں کہ میں ہندوستان آ گئی ہوں. تو مگر تھیٹر ہاں کیوں نہیں کروں گی، بلاتے ہیں لوگ مجھے بہت کہ آؤ، تم بہت دن سے نہیں آئی، مگر یہاں اور کاموں میں لگ گئی ہوں، کارے جہاں دراز سے. ہاں جی. تو ڈاکٹر عذرا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سعودی عرب میں کی خواتین کی منتخب کہانیوں کا بھی آپ نے اردو میں ترجمہ کیا، تو آپ نے یہ کیسے کیا؟ وہ کہانیاں کس طرح کی تھیں؟ ہاں، تو کہانیاں تو بھائی بازار میں تو کوئی ایسی کتاب تھی نہیں. میں اخبار میں لکھتی تھی، وہاں پہ فری لانسنگ کرتی تھی، اردو کے اخبار میں، اردو نیوز میں. اور ایک تھا سعودی گزٹ، انگلش کا تھا، اس میں بھی لکھتی تھی. تو پھر میرے ہسبینڈ نے بیچ میں، وہ سعودی عرب سے واپس بھی آ گئے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جوائن کرنے کے لیے ایز اے پروفیسر. تو ہم جب واپس آ رہے تھے تو وہاں کے جو سعودی گزٹ کے جو ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب تحفے میں دی، اس کا نام تھا وائسز آف چینج. اور یہ ان کہانیوں کی انتھولوجی تھی جو سعودی خواتین نے لکھی تھی، اور 1960 کی میں کہانیاں لکھی گئی تھی. تو انہوں نے کمپائل کی تھی. تو جب میں نے پڑھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی اس کو، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو میں نے ٹرانسلیٹ کی اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی. پھر میں دوبارہ سے سعودی عرب گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ سال کے لیے. تو وہاں پہ مجھے اور کتابیں ملی، منسٹرز کو پتا چلا کہ میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، بہت خوش ہوئے وہ کہ آپ نے کی. تو پھر اور کتابیں ملی ہیں ان کی. ایک الصبائی جو ہے وہاں کے بہت بڑے جرنلسٹ تھے، ان کی خود نوشت تھی، بہت دلچسپ، تو وہ میں نے ٹرانسلیٹ کی. پھر ایک ان کی بہت مشہور انتھولوجی ہے بیونڈ دی ڈیونز، جو اس میں شاعری بھی ہے، ناول کے ایکسرپٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، شارٹ سٹوریز ہیں، آٹو بایوگرافیز ہیں. بہت ضخیم کتاب ہے.
انگلش میں تھی تو اس کو جاپنیز سب میں ہوئی تھی, اردو میں نہیں ہوئی تھی, اور سب تیار تھی, بہت سے لوگوں نے کیا تھا, اور تو وہ میرے ہی پاس ہے ابھی, لیکن اردو میں نہیں چھپی کیونکہ وہ تو بہت لمبا کام ہے, وہ بہت پیسے انوالو ہیں اس میں. ابھی تک ہے میرے پاس وہ کتاب کا پورا اسکرپٹ, کبھی دیکھیے شاید موقع ملے تو چھپواؤں اس کو. حالانکہ اب بہت نا پھولوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے, چیزیں بہت بدل چکی ہیں, مگر بہرحال. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے مشاعروں میں بھی آپ نے جو ہے شرکت کی ہے, تو مشاعروں, خواتین جب مشاعروں میں شرکت کرتی ہیں تو اس کے تعلق سے کوئی آپ کا یادگار لمحہ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی, اصل میں تو سعودی عرب میں بھی اور ہندوستان میں جب میں تھی تب ایز اے اسٹوڈنٹ تب مشاعروں میں کبھی بھی نہیں گئی میں. اور ہاں کالج میں نظم سنا دی, نشستیں بہت ہوتی تھیں علی گڑھ میں تو وہاں سنا دیتی تھی, اور مشاعرے میں بہت اچھا تھا, لوگ سنتے تھے, سیریس شاعری سنتے تھے. پھر جب میں سعودی عرب کے مشاعرے, وہاں پہ عورتیں تو یوں کھلے عام پڑھتی نہیں تھی, لیکن گھروں میں اتنی اچھی نشستیں ہوتی تھی, پاکستان سے بھی لوگ آتے تھے, ہندوستان کے بھی لوگ تھے, مشہور لوگ تھے, تو گھروں کی نشستیں اتنی اچھی ہوتی تھی کہ شاید ہی کہیں پہ ہوتی ہو. اور کینیڈا میں بھی شاعری کا بہت تھا, تو بہت اچھے مشاعرے ہوتے تھے. ایک مجھے مشاعرہ آج تک یاد ہے, جب میں کینیڈا میں تھی مونٹریال میں, تو کیفی اعظمی آئے تھے, سردار جعفری صاحب تھے, اختر الایمان صاحب تھے, عزیز قیسی تھے, اور بہت سب تھے, اور میں نے بھی پڑھا تھا اس میں, تو میرے لیے بہت یادگار مشاعرہ تھا اور بہت اچھا تھا. لیکن اب ہندوستان میں واپس آئی تھی تو مشاعروں میں جاتے تھے, لیکن اب مشاعرے ایک الگ چیز ہو گئے, اب پرفارم کیا جاتا ہے, جو سننا چاہتے ہیں تو وہ پڑھا جاتا ہے. تو ذرا میں کٹ کے رہ گئی, میں نظمیں کہتی ہوں اور الگ. اچھا, تو آپ کی کوئی پسندیدہ غزل یا نظم سنائیے میڈم. غزل, چلیے میں غزل ہی سنا دیتی ہوں جو مجھے یاد بھی ہے. ہم اپنے دل کے طلسمی جہاں میں رہتے ہیں, ہم اپنے دل کے طلسمی جہاں میں رہتے ہیں, بہت بلند ہے خواب آسماں میں رہتے ہیں, بہت بلند ہے خواب آسماں میں رہتے ہیں, شکست حال مکانوں میں با کمال سے لوگ, جو جیتے جی بھی کسی داستاں میں رہتے ہیں. جی, اور یہ عورتوں خاص شعر ہے کہ ہمیشہ سب کی نگاہوں میں معتبر ٹھہریں, ہمیشہ سب کی نگاہوں میں معتبر ٹھہریں, تمام عمر اسی امتحان میں رہتے ہیں, تمام عمر اسی امتحان میں رہتے ہیں. اور دنیا میں اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے دوست مجھے ملے ہر جگہ کہ ہزار قرض محبت جو ہم پہ واجب ہیں, ہزار قرض محبت جو ہم پہ واجب ہیں, یہ سب حساب دلے دوستاں میں رہتے ہیں, یہ سب حساب دلے دوستاں میں رہتے ہیں. اور کبھی نہ ٹوٹیں گے یہ اعتبار کے رشتے, کبھی نہ ٹوٹیں گے یہ اعتبار کے رشتے, اسی یقین کے کچے مکان میں رہتے ہیں, اسی یقین کے کچے مکان میں رہتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ شعر مجھے بہت پسندیدہ ہے کہ, اور یہ جب سے آج تک اتنا ہی اہم ہے, اتنا ہی ویلڈ ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ کے امین ہیں ہم, ہزاروں سال کی تاریخ کے امین ہیں ہم, اسی خیال سے, اسی گمان سے, اسی یقین سے ہندوستان میں رہتے ہیں, اسی یقین سے ہندوستان میں رہتے ہیں. زباں پہ مہر محافظ ہے مصلحت کی فصیل, زباں بندی, زباں پہ مہر محافظ ہے مصلحت کی فصیل, یہ کیسے خوف کے دارالعلماء میں رہتے ہیں, یہ کیسے خوف کے دارالعلماء میں رہتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی, بہت خوب ڈاکٹر رضا صاحبہ. اچھا, ایک بہت ہی اہم سوال, آپ نے جو ہے ہمارے ہندوستان کے نائب وزیر صدر تھے جو حامد انصاری صاحب, ان کی بیگم سلمہ انصاری کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, اس کے بارے میں بتائیے میڈم. جی ہاں, سلمہ ایکچولی علی گڑھ میں پڑھتی تھی, اور میرے والد نے ان کی بڑی مدد کی تھی. انہوں نے بھی, وہ کالج میں جب پڑھتی تھی تو یونین کا ایک اسکول تھا غریب بچوں کا, تو اس کو کھلوانے میں میرے والد سوشل ورکر تھے, تو وہ مجھے پہچان گئی, وہاں مجھ سے ملی, بولے ارے تم تو ان کی بیٹی ہو قیصر صاحب کی, اور تم ہمارے اسکول میں آؤ. اور وہ وہاں پہ ایکچولی کیا تھا, ایمبیسی کے انڈر میں ایک نرسری اسکول چلتا تھا,
सब जी एम्बेसडर जी प्रैक्टिस का नाम सेवा था कि हजरा तुम आओ वहां पे। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं और जॉब करती हूँ, मैं नहीं आ रही सलमा पर। फिर उन्होंने एक हम्म, स्पेशल केयर सेंटर, उन्होंने मुझे बुला लिया बहरहाल। फिर उन्होंने एक हम्म, स्पेशल केयर सेंटर खोला, उसका नाम था वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों, मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए। तो जी मैं जी उसकी हाँ हाँ कोऑर्डिनेटर बनी, तो फंड रेजिंग की और बहुत जी काम जी हाँ किए। तो वो भी एक बड़ा अजीब तजुर्बा था, बहुत बहुत। वो भी मैं अपनी मेमोir में लिख रही हूँ, बहुत चीजें की है मैंने। अच्छा अभी अब लिखने ही है इसमें इंशाल्लाह। हाँ अच्छा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जी हाँ, अब ये बताइए कि हिंदुस्तान के आप सबसे पहली उर्दू की शख्सियत है जिसको सऊदी हुकूमत ने दुख्तर-ए उर्दू के खिताब से नहीं नहीं, नवाजा। ये सऊदी एजाज नहीं नहीं, सऊदी हुकूमत ने जी नहीं। वहां पर फिर एक अदबी तंजीम थी, समाजी तंजीम, हम हिंदुस्तानी, उन्होंने जी ये जी अवार्ड दिया था। अच्छा उन्होंने अच्छा दिया था। जी हाँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये एजाज जो है आप जब, लेकिन आप जब उस वक्त सऊदी में थी और हाँ, आपने जब मैं सऊदी आ रही में थी जो तो है उन्होंने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे घर पे बड़ी महफिलें होती थी और ये सब शायर आते थे। एक एम्बेसी में एक मुशायरा हुआ करता था हर साल, अब भी होता है। तो जितने शायर जी आते थे उनका लंच हम करते थे। और उसके अलावा भी हमारे घर पे बहुत नशिस्तें होती थी, तो उसको उर्दू घरी लोग कहने लगे थे। और अच्छा जी और वहां पर बस उन्हीं लोगों ने, उनकी बहुत मेहरबानी है कि मुझे दुख्तर उर्दू का उन्होंने एजाज दिया, और जो मेरे माशाल्लाह लिए जी वाकई, और मैं दुख्तर उर्दू हूँ ही। जी जी हाँ माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि उर्दू की जुबान के मुस्तकबिल के ताल्लुक से आपकी क्या तवक्कात है? हमने सुना है कि आप चाहती हैं कि हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल जो है उर्दू पढ़े, उर्दू सीखें, उर्दू सिखाएं, और लेकिन आजकल का जो माहौल है ये हो नहीं पा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से नौजवान नस्ल को हम इस जुबान की तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखिए, रागिब तो नौजवान नस्ल बहुत है, मैं रेख्ता के साथ काम करती हूँ, इस कदर उर्दू का इश्क है सबको। लेकिन बात यह है, मैं वीडियो बनाती हूँ उर्दू, मैं डिक्शनरी पे काम कर रही हूँ, मल्टीलिंगुअल जी हाँ, मैं डिक्शनरी पे। पूछना चाह रही थी वही हाँ, जी हाँ, आप उर्दू, अभी हिंदी देखिए मैं और एक बात ये अंग्रेजी हाँ। कहूंगी, जो सवाल आपका है कि देखिए, हुँ, उर्दू का मुस्तकबिल तो जब ही होगा जब बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाएगी, वो पढ़ना और लिखना सीखेंगे। कि जो कि हुँ, हुँ। अब हमारे यहाँ पर कुछ मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, और जितने वेल ऑफ लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, जाहिर है सबका ही मसला है कि वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हमारी हैं, जी। मातृभाषा है, लेकिन मैं डिस्कशन में थी जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग भी लोग थे, सबसे ये बात उर्दू की हो रही थी। तो वो कह रही कि भाई हमारे बच्चे आज जो हैं हिंदी में भी नहीं लिखते, रोमन में लिखते हैं, जो हम जी, अपने जी, हाँ। मैसेजेस लिख रहे हैं। तो ये वाली चीज हुँ, के कोई जबान बचेगी? उर्दू एक कल्चर है, उर्दू कल्चर को तो हुँ, कोई नाबूद कर ही नहीं सकता। नहीं तो नहीं कर जितना सकता, शायरी जी की हाँ। शौक है लोगों को, और हम रेख्ता में ने भी अभी एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है कि जो बड़ी जी, उम्र जी। के लोग भी सीख रहे हैं उर्दू लिखना पढ़ना दोनों। तो हुँ, अगर आप हुँ। चाहें तो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो मोटिवेशन होना चाहिए। और आजकल तो ऑडियो विजुअल का वो हो गया है, तो वो कहते हैं कि हमें जी, तो जी। उर्दू आती है। मगर बहरहाल जी, उर्दू तो जब ही जिंदा रहेगी कि जब उसका रस्मुल खत जिंदा रहेगा, जी हाँ। लोग तो पढ़ेंगे। ये बताइए डॉक्टर साहिबा जी हाँ, कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है उसने उर्दू को किस तरह से मुतासिर किया है? क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? बहुत फायदेमंद है उर्दू की चीजें। जैसे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हर रोज एक नया लफ्ज डालती हूँ, 2 मिनट की रील होती है, यूट्यूब पर है। तो उसमें हुँ, वो लफ्ज लेती हूँ, और कोई बहुत वैसा अदबी लफ्ज नहीं, अदबी चीजें तो जी। और भी बहुत होती है, जी लेकिन हाँ, अब मैंने देखा है। जी हाँ। जी, तो जी हाँ, उसमें मैंने बताती है देखा है। कि ये आम बोलचाल में कैसे बोला जाता है, मुख्तलिफ अंदाज में इसका क्या मफहूम होता है। तो डिजिटल से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट नहीं भी पढ़ते वो भी उर्दू की चीजें पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी मैं पढ़ते हैं। लिखती हूँ ब्लॉग्स, उर्दू में भी लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ। तो डिजिटल जी। ने तो फायदा किया ही है। और हुँ, डिजिटल से देखिए, उर्दू की तो कितनी चीजें हैं आजकल। फेसबुक खोलो तो मुझे तो इतने अच्छे अच्छे मजमून पढ़ने को मिलते हैं। लोग ये जी, कहते हैं कि जी। भाई ये किताबें ना पढ़ी, डिजिटल पे पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना तो जी, जरूरी है। सुनना भी हाँ। जरूरी है, सुन के भी सीखते हाँ। हैं लोग। जी, जी, लेकिन मैं हाँ, लेकिन नज़्ज़ा बेदम डॉक्टर अज़्ज़ा मेरा ये ख़्याल है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इतने अच्छे मशहूर-मशहूर शुरा के कलाम की जो है बिल्कुल उनकी छेड़खानी की जाती है, और अल्लामा इक़बाल के कोई अशआर नहीं होते तो उनको डाल दिया हाँ, जाता है उनके उन्होंने नाम देखिए हर से। ये ये तो बहुत ही गलत हो रहा है नाम ये। से लगा दिया और शायद सबको। जी, अब शायरी का भी यही है कि वही काता और ले दौड़ी, वही पुरानी बातें, वो चर्न आउट होके वही गजलें कही जा रही हैं, चीजें कही जा हुँ, रही हैं। हुँ, तो हर चीज की देखिए अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। बुराई भी तो होती है। अगर आप जी जिस हाँ। तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहें, अब जैसे बुजुर्ग लोग हैं,
انہوں نے وہ ناول نہیں پڑھا, ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی. یہ میرے ایک ماموں ہیں, مستقل وہ آڈیو سے سنتے رہتے ہیں پورے ناول. ہم نے بھی, میں نے بھی اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کا انجمن طلب کی اردو نے شاید کرایا تھا, وہ آخری شب کے ہم سفر, آپا کا قرۃ العین کا ناول, وہ ہم نے آڈیو بنایا ہے اس کا. تو جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن تو لیں ہماری, تاکہ یہ جو ہماری زبان ہے, ہاں زبان ہے, اور یہ جو ہماری ذخیرہ ہے, یہ لوگوں تک پہنچ تو جائے, پہنچ تو پائے, اور پہنچ رہا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ بہت سی شعراء کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑخانی کی جا رہی ہے. شاعری کا تو کافی ستیہ ناش ہوا ہے, یہ میں بتا دوں, بہت زیادہ, ہر آدمی شاعر بن رہا ہے, اور اب تو جو اے آئی آیا ہے تو آپ ڈالیے تو نظم بن کے نکل آتی ہے. تو بھیا ہم تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اردو زبان کے تعلق سے, اردو تہذیب اور ثقافت کے تعلق سے, شاعری کے تعلق سے, جو بھی ہو, جو پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہتی ہیں پلیز. بس آپ کا بہت, ناظرین, اردو سر چڑھ کے بولتا ہے, اردو زبان کا جادو. اب جی ہاں, مہذب تہذیب کا بھی سر چشمہ ہے اردو, اور کتنے اشعار ہیں نا کہ جی بہت سے ہیں. جی اردو کی جو لوگوں میں ایک چاہت ہے, جس سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں جب کوئی جذبات کی بات ہوتی ہے, جب کوئی عشق کی بات ہوتی ہے, جب کوئی پیار کی بات ہوتی ہے, تو اردو ہی ان کو یاد آتی ہے. اور پھر ہماری فلموں نے, ہم چاہے ان کو لاکھ کہتے رہیں کہ یہ ہندی فلم تھی, وہ سب اردو فلمیں تھیں, اور کیا خوبصورت گانے لکھے گئے ہیں, کیا خوبصورت نغمے لکھے گئے ہیں, ڈائلاگ لکھے گئے. اس وقت کا میڈیا وہ تھا, آج کا میڈیا یہ ہے. اب اس میں ہر طرح کی چیزیں بنتی ہیں, تو میں نا امید تو بالکل نہیں ہوں اردو کے اس سے, چاہے کوئی لاکھ کوشش کرے کہ اس کو ختم کیا جائے, لیکن اردو ختم ہونے والی ہے. جی بالکل نہیں. تو میں یہاں پر بس آپ نے ابھی جو عشق کی بات کی, اردو سے عشق کی بات کی, تو میں جو ہے ہندوستان کے ہمارے بہت ہی نامور صحافی تھے خوشونت سنگھ صاحب, انہوں نے اردو کے تعلق سے ایک بہت ہی خوبصورت سی بات کی تھی جو مجھے بہت پسند ہے, کہ اگر عشق کرنا ہو تو اردو سیکھیے, اور اردو سیکھنی ہو تو اردو سیکھنی ہو تو عشق کیجیے. اب وہ ریختہ پہ بچے لکھتے ہیں, لڑکے لکھتے ہیں, وہ عشق کے اشعار, اس کے ویڈیو بنتے ہیں, تو پوڈ کاسٹ بنتی ہے, تو وہ تو چل رہا ہے سب کچھ. اور چل رہا, جی بہت. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی ہماری, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. جی ہاں, تو آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ. کافی آن لائن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑی, کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا. جی بالکل بھی. تو ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, یہ تھی ہماری آج کی معزز مہمان ڈاکٹر عذرا نقوی صاحبہ. ڈاکٹر عذرا صاحبہ کی باتوں سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ آپ کی تحریروں میں ہی نہیں بلکہ آپ کی باتوں میں بھی خوش امیدی ہے, حوصلہ افزائی ہے, یقین ہے, اعتماد ہے. اور سچ پوچھی تو ڈاکٹر عذرا کی یقین اور اعتماد کی بنیاد پر ہی ان کی ادبی عظمت کا محل تعمیر ہوا ہے. تو ناظرین, اگر آپ ہماری آج کی اس معزز مہمان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ بھی اپنی شخصیت پر اعتماد رکھیں, ذات پر بھروسہ رکھیں, رب پر بھروسہ رکھیں. یقیناً کامیابی آپ کے دروازے پر ضرور دستک دے گی. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیحہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت شکریہ.